अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज रऊफ हसन साहब मंजर आम पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको जो कल उन पर कातलाना हमला हुआ उसका उन्होंने तफसील बताई कि कैसे उनके साथ पिछले 2-3 दिन से ये कोशिश हो रही थी। हमने कल के प्रोग्राम में आपको ये दिखाया था कि कैसे वो कल के वाक़े से एक दिन पहले, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर फुल स्क्रीन दिखा सके, ये 2 डिफरेंट वाकयात हैं। एक दिन पहले इसी तरह का वाकया होते होते रह गया, वो गाड़ी में बैठ गए और ये दोनों शायद एक ही वाकये के, ये अब लेफ्ट साइड के ऊपर जो अब आया है ये आप देख सकते हैं कि ये वाकया एक दिन पहले का है, और जो राइट साइड की स्क्रीन पर आपको वाकया जो कि फुटेज नजर आ रही है ये कल के वाकये की है। एक दिन पहले बचत हो गई, कल बचत ना हो सकी, लेकिन कल के वाकये के बारे में एक कुछ 2-3 चीजें हमने देखी फुटेज में, चाहते हैं कि आप भी देख लें कि ये ख्वाजा सराओं का एक ग्रुप था। हालांकि ख्वाजा सरा तो उसकी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से हम आपको दिखा पाएं तो ये जो एक ख्वाजा सरा जिन्होंने इस गर्मी में पहली चीज तो ये कि शॉल ओढ़ रखी थी और काफी मोटी शॉल थी, और इन्होंने जीन्स और जॉगर्स पहन रखे हैं, विच इज वेरी स्ट्रेंज। ये बड़ी कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैं अक्सर आप जब सड़क पर निकलते हैं, अगर अक्सर आप सड़क पर निकलते हैं तो आपको नजर आते हैं ट्रैफिक के सिग्नल्स पर या मुख्तलिफ जगहों पर। मैंने कभी किसी को जीन्स पहने हुए और इस तरह जॉगर्स और ट्रेनर्स पहने हुए नहीं देखा, तो एक ऑड सी चीज थी। और यही चादर वाले जो ख्वाजा सरा थे उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि शायद वही थे जिन्होंने कोई तेज धार चीज के साथ हमला किया है। जुडिशल कमीशन की बात की गई है, अपनी FIR से खुश नहीं है तहरीक इंसाफ और रऊफ हसन साहब। जाहिर देखना यह कि 24 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं और अब तक इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इतनी CCTV फुटेजेस हैं, तमाम लोगों की शक्लें उनके सामने हैं, इस पर भी बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। दूसरी तरफ आज सेनेट में अदलिया मुखालिफ तकारीर का सिलसिला जारी रहा। वैसे आप आना चाहते हैं कि आज क्या हुआ सेनेट में, किस किस्म की गुफ्तगू की गई, जरा सुनिए। जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, टेलीविजन की स्क्रीन पे रिमार्क्स का खेल सुबह से शाम तक चलता है, जहां हमारी पगड़ियां उछाली जाती हैं। अदालत का वकार मेरे जैसे और अराकीने पार्लियामेंट को तौहीन अदालत का नोटिस देने से बुलंद होगा? नहीं, आपको अपनी कारकर्दगी वो इस 140 नंबर से आपको 40 नंबर पे जाना पड़ेगा। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। अगर आपकी जानिब से जनाब सिलेक्टिव जस्टिस होगा तो फिर लोग आप पे सवाल उठाएंगे, ये जो पार्लियामेंट है इसकी तौहीन कब नहीं हुई? अगर ये काम अभी इस तरह ना हुआ तो मैं वजीर आजम को यहाँ पे बिठा दूंगा। ये क्या तरीका है अदालत करने का? इदारे अपने अपने दायरे कार में रहेंगे तो हम सब बेहतर काम कर सकें। शरीर अमान साहबा ने जो आखिर में कहा बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इदारों को अपने अपने दायरा कार में रहकर गुफ्तगू करनी चाहिए, काम करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए। आज एमल वली साहब ने भी तकरीर की, उन्होंने कहा कि बात किसी दूसरे की होती है तो तकलीफ ऐवान तक पहुंच जाती है। आज हम क्यों पराई लड़ाई में घुस रहे हैं, क्या मुल्क है ये? और फिर उन्होंने बहुत सी दूसरी माजी की मिसालें भी दी कि क्या होता रहा। मसला यहां पर यह है कि सियासतदान, और पहले अदलिया की बात कर लेते हैं, 2 इसके एलिमेंट्स हैं, एक अदालत और चंद रिमार्क्स या रिमार्क्स जो आते हैं, और एक है सियासतदानों का रद्द अमल। अदलिया को अपने रिमार्क्स में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लोग जो आते हैं सब इज्जतदार हैं, जो अदालतों के सामने पेश होते हैं उनकी इज्जत न सिर्फ अदलिया को करनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी ये पसंद नहीं है कि उनकी बेइज्जती की जाए, भरे ऐवान में हो या अदालत में। तो चंद रिमार्क्स, कई दफा ऐसा लगता है रिमार्क्स को देख करके कुछ ज्यादा बात कर दी गई है, ज्यादा सख्त। पाकिस्तान की अदालती तारीख भी जुडिशल एक्टिविज्म की है, अस्पतालों के दौरे, समोसों की सो मोटो नोटिस, बहुत चीजें, मौलवी तमीजुद्दीन से लेकर आज तक इस अदालत में बहुत सी खामियां भी देखने में आई हैं, जिनका जिक्र आप बार बार सुनते रहते हैं। लेकिन हैरानगी होती है जब सियासतदान ये ताने अदलिया को देते हैं। इन तकरीरों में भी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के केस का जिक्र हुआ कि किस तरह उनको फांसी दी गई, कभी नवाज शरीफ साहब का जिक्र होता है, कभी इमरान खान साहब का जिक्र होता है। तो अगर आप सिर्फ सियासतदानों की तारीख उठा के देखें और जो लोग तकरीरें कर रहे हैं उनकी तारीख उठा के देखें, तो ये ताने देने वाले अगर अपने गिरबानों में झांके किस तरह सियासतदानों ने, इस ऐवान ने और पार्लियामेंटेरियंस ने खुसूसी तौर पर, इनका तरीकाकार पिछले 70 साल में क्या रहा है। बहुत से सियासतदानों की तो शुरुआत ही
فوجی نظام میں ہوئی ہے، فوج کے ساتھ مل کے ہوئی، یا پھر وہ علیحدہ بھی ہوئے، لیکن علیحدہ ہونے کے بعد اگر آپ تاریخ دیکھیں ان سیاستدانوں کی، جب ان کو موقع ملا پاور پالیٹکس میں انہوں نے ڈیلیں بنائی. آج بھی ایک حکومت ہے جو ڈیل کی وجہ سے ہے. وہ تمام تر نعرے دعوے ووٹ کو عزت دینے کے، وہ سب سائڈ پر رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ طاقت میں آنا ہے، اقتدار میں آنا ہے. ان سب کو پرابلم اسٹیبلشمنٹ سے صرف اس وقت ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کسی اور کے ساتھ کھڑی، اور جب ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار ہوں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. سو تھوڑی سی نظر ان سیاستدانوں کو 70 کی دہائی کے کیسز، غلطیاں ہوئی، غلط فیصلے تھے، غلط کیا عدالت نے، لیکن کیا وہ تانے جو اس وقت کے ایک کیس کے دیے جا رہے ہیں جس کو کریکٹ کرنے کی بھی عدالت نے کوشش کی ہے، آخر کب تک یہ تانے دیتے رہیں گے؟ اپنے بارے میں بھی دیکھ لیں کہ پچھلے 70 سالوں میں یہ 2018 کی حکومت کیسے بنی، 24 کی حکومت کیسے بنی، کیسے ڈیلیں ہوتی ہیں. کیا ہم نہیں جانتے کہ گاڑی کی پچھلی سیٹوں میں اور ڈگیوں میں بیٹھ کر کون کس سے ملنے جاتا ہے، اور کیا کیا آپ وہاں پر آپس میں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے کرتے ہیں. سو یہ تانے دینے کی بجائے نظام بہتر کرنے کی طرف جائیں. بالکل یہ بات بڑی عزت اور احترام کے ساتھ عدالت کو یہ بتانے کی ضرورت ہوگی. کئی دفعہ پڑ جاتی ہے کہ ذرا آپ کے ریمارکس تھوڑے سے ایک حد سے باہر جا رہے ہیں، یا آپ کچھ زیادہ ایکسیسو ہو گیا ہے، یا سخت بات کر رہے ہیں، تذلیل نہ کی جائے کسی کی. لیکن اگر کوئی عدالت کی طرف کہہ کر یہ کہے کہ 146واں نمبر ہے حضور، آپ کا اگر نمبر کیا جائے نا تو 180 ممالک میں سے شاید آپ کا 240واں نمبر ہوگا. جس طرح ہمارے ملک کے سیاستدان ڈیل کرتے ہیں یا اپنے سیاست کرتے ہیں، پاور پالیٹکس کرتے ہیں. طلال صاحب خود ظاہر ہے اس کا حصہ اس کا شکار رہ چکے، ان کو نائل کیا گیا تھا. عدالت کو بھی تھوڑے سے سافٹر ویو لینے کی ضرورت ہے پولیٹیکل بیانات پر، لیکن سیاستدان بھی یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ تصویریں لگا کر ججز کی جلسوں میں آپ کیا کیا گفتگو کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اس وقت کے ججز کے فیصلے آپ کو پسند نہیں ہیں. کریکٹو موڈ میں جائیں، کوشش کریں چیزیں ٹھیک ہوں، ادارے اپنی اپنی حدود میں کام کریں بالکل، لیکن وہ خدارا یہ ماضی سے باہر نکلیں کہ ماضی آپ کا بھی ایسا نہیں کہ سنہرے روپ میں لکھا جائے. سو ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں. آج حماد اظہر صاحب پہنچ گئے سیکریٹریٹ. پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو نے کہا پہلے کہتے تھے چھپے رہو، کل رات کو ان کو پیغام بھجوایا گیا کہ آپ باہر نکل آؤ. آخر کیوں یہ پیغام اب حماد اظہر کو؟ کل ایسا کیا ہوا؟ ظاہر واقعہ تو تھا رؤوف حسن صاحب والا، اور آج اپوزیشن اتحاد بیٹھ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کی بھی توقع کی جا رہی ہے. آخر اس پریس کانفرنس میں کیا ہوگا؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اگر یہ پریس کانفرنس ہوئی مطلب اپوزیشن یا جو تحفظ آئین کا ایک جو اکٹھ ہے، کیا مولانا صاحب اور وہ اب اکٹھے ہونے جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ اطہر کاظمی صاحب موجود ہیں، منیب فاروق صاحب موجود ہیں، عامر رضا صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. اطہر آپ سے شروع کرتا ہوں. آج آپ کی شاید ملاقات بھی ہوئی ہے. رؤوف حسن صاحب کا واقعہ شاید سٹارٹ اسی سے کرتے ہیں. ان کو ایف آئی آر سے کیا پرابلم ہے؟ میرے حکومت کا یہ کہنا ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے، جو انہوں نے لکھ کے دیا ہم نے اس کی ایف آئی آر کاٹ دی. ٹو بی آنیسٹ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ کچھ لوگوں کو نامزد کرنا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ ایف آئی آر میں سے ناخوش ہیں. بنیادی طور پہ جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا گیا، اوور آل جو لیک آف کانفیڈینس ہے موجودہ حکومت کے اندر وہ شو کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ سی سی ٹی وی بھی تھا، وہاں پہ ان پہ اٹیک کیا گیا. اس سے ایک دن پہلے بھی ایک ٹی وی اسٹیشن کے باہر کچھ اسی طرح کے لوگ کھڑے ان کا ویٹ کر رہے تھے. تو وہ یہ کہتے کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت کافی دنوں سے مجھے پرسو کر رہے تھے. اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو دونوں ویڈیوز کو دیکھ کر میرا خیال اب شک نہیں رہا کہ یہ نہیں تھا کہ گالی کیوں نکالی یا کوئی ہم اکثر روڈ ریج کا ذکر کرتے ہیں، سڑک پہ کسی کو غصہ آ گیا یا آپ نے کسی کو سخت بات کہہ دی، اتنی گرمی تھی، وہ چادریں لپیٹے، جینز اور جاگرز پہنے. یہ لگ رہا ہے کہ ایک بڑا پلانڈ اٹیک تھا جو کیا گیا، کیونکہ ایک دن پہلے بھی اور ایک دن بعد بھی. جی وہ جو جینز والا آپ نے بھی دکھایا وہ ٹو بی آنیسٹ تھوڑا سا اس گرم موسم میں جینز بوٹ اوپر چادر، آئی ڈونٹ نو وہ کوئی ان کے گرو تھے کون تھے، پر ان کا جو طرز لباس تھا وہ باقی سب سے ڈفرنٹ تھا، اور غالباً حملہ بھی انہوں نے ہی کیا. یہ چادر والی سرکار کی بات جو چادر والی سرکار کی بات میں کر رہا ہوں. تو پر وہ اتنی آرام سے ٹہلتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. اب یہ G7 کا جو ایریا ہے یہ G6 کے بالکل ساتھ ہے، یہ بالکل اپارا کے بالکل ساتھ ہے. یہ سارا ایریا یہ ایک طرح سے ریڈ زون کے بالکل قریب ہے. یہاں پولیس کی بڑی پریزنس ہوتی ہے. وہ آئے اور غائب کہاں سے ہو گئے؟ تو یہ ایک بڑا کوشچن ہے جس کے اوپر آج بھی رؤوف حسن صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر شام تک یا آج تک
پولیس کوئی پیش رفت کرتی، بتاتی کہ جی ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیجز، سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان کی فوٹیجز سے کوئی چیزیں نکالی ہیں، لوگوں کو کیمرے کام نہیں کر رہے ہو خراب بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے. تو اب یہ تو تفتیش آگے ہوگی تو پتا چلے گا. تو اس طرح کے ان کے تحفظات ہیں، پر وہ بالکل اس میں سرٹن تھے کہ مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ لوگ میرا پیچھا کر رہے تھے اور مجھے جو ہے ٹارگٹ کیا گیا. اگر آپ بادیوں نظر میں دیکھیں جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے. منیب، کچھ ہوگا اس کیس کا یا باقی کیسز کی طرح اس میں بھی کوئی جواب نہیں آئے گا؟ 24 گھنٹے میں پولیس بتا سکتی تھی کہ جی کچھ ہم نے اسپاٹ کیے ہیں، کچھ سیف سٹی کیمرے نکالے ہیں، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کہ تفتیش جاری ہے. عموماً اس طرح کے بڑے ہائی پروفائل کیس میں بڑی اپڈیٹس آتی ہیں، کچھ سامنے نہیں آ رہا ابھی تک. بہت شکریہ قائد صاحب. دیکھیے سر، 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو رؤف حسن صاحب کے ساتھ ہوا، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جو جس کیفیت میں وہ تھے یقینی طور پر وہ جو کل ان کے ساتھ ہوا، پولیس سے جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے یا پولیس خود کہہ رہی ہے، لیکن انڈیپینڈنٹلی بحیثیت صحافی ہم سب کا یہی کام ہوتا ہے، جو اگر آپ ویریفائی کریں یا ان کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اس میں تو یہی لگتا ہے کہ جو انہوں نے لکھا اپنے درخواست کے اوپر اور اس کے اوپر ان کے سائن بھی موجود ہیں یا جو کچھ بھی موجود ہے، پولیس نے وہ ایف آئی آر کاٹ دی. اب جو بعد کی بات ہے اور وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، یہ بھی نارمل چیز ہے کہ اگر وہ اس ٹراما سے باہر نکل رہے ہیں اور انہیں کچھ چیزیں یاد آ رہی ہیں تو قانونی طور پر تو بڑا سادہ ہے کہ وہ یہ ان کا وہ بیان ہے جو کہ پولیس ایڈ کرتی جائے گی اور یہ ضمنیوں میں شامل ہوتا جائے گا انویسٹیگیشنز کے اندر. ہاں، عدالت کے اندر اس کا ذرا وزن تھوڑا سا کم اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر عدالتیں، کیونکہ 161 کا بیان ہوتا ہے تو عدالتیں اس کو ڈفرنٹ طریقے سے ایویلیویٹ کرتی ہیں. لیکن انویسٹیگیشن بڑی سادہ ہے. یا تو نا کہ بلائنڈ ہو، کچھ کو نظر نہ آ رہا ہو، نظر آ رہا ہے. اب ایک جگہ کے سی سی ٹی وی کیمرے خراب ہو سکتے ہیں یا سیف سٹی کے، یہ لوگ کہیں نہ کہیں سے تو آئے ہوں گے، کسی نہ کسی جگہ پر تو ایگزسٹ کرتے ہوں گے. انہوں نے کہیں اگر کوئی روپ دھارا یا جو کچھ بھی کیا، جس طرح سے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، یہی چیز کل ہم سب کو نظر آئی کہ جینز اور جاگرز پہن کے تو کوئی خواجہ سرا ہماری بھی نظر سے نہیں گزرا، اور اس تپتی دوپہر میں یا اس گرمی میں جہاں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو اس طرح چادریں بھی لپیٹ کے کوئی نہیں چل رہا ہوتا. لیکن اس کی انویسٹیگیشن جتنی کسی کو کمپلیکس لگے گی اتنی آسان بھی ہے، کیونکہ پولیس کو بصد احترام، نو ڈس ریسپیکٹ ٹو اینی خواجہ سرا، لیکن پولیس کو جو نارملی آپریٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی جگہوں پر کون سے ہے. پولیس خواجہ سراؤں سے مدد حاصل کر سکتی ہے کہ بھئی یہ از دس ون آف یور اون، یا یہ لوگوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں، ان میں کون تھا کون نہیں تھا. یہ اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کرمنل انویسٹیگیشن جو اگر پولیس نے کرنی ہو. ہاں، جو سسٹم پر اعتبار نہ ہونا وہ آج کے حالات کے اندر نظر آتا ہے، لیکن بڑی نیچرل سی بات ہے، زیادہ تشویشناک بڑا افسوسناک بات جو ہے نا قائد صاحب، وہ یہ ہے کہ واٹ ہیز اٹ آل کم ڈاؤن ٹو. مطلب ہم آ کدھر گئے ہیں اور یہ ہو کیا رہا ہے. یہ کوئی اتنی کوئی حوصلہ افزا صورتحال تو نہیں ہے جس کے اندر ہم کہیں کہ جی ایز اف نتھنگ ہیز ہیپنڈ یا کچھ نہیں ہو رہا. رؤف حسن صاحب از ان ہز اون رائٹ، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اٹ کوڈ ہیو گون ورس. ان کی گردن پہ وہی بلیڈ لگ جاتا تو بڑا فیٹل انجری ہو سکتی تھی. وہ واقعی قاتلانہ حملے کی شکل بھی پھر وہ اختیار کی جا سکتی تھی، اور وہ تو پھر ایک رف رائڈ ہے، کسی کو کہاں لگ جائے کیا نہ ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ پولیس کو اگر اگلے 48 گھنٹوں میں پولیس کسی کو سامنے نہیں لا پاتی تو پھر پولیس کی کیپیبلٹی کے اوپر، پولیس کی افیکٹونیس کے اوپر یا پولیس کی نیت کے اوپر، لیکن پولیس کی نیت پر بھی تو شک ہوگا نا کہ شاید. ہاں بالکل اٹھے گا، بالکل سوال اٹھیں گے سر. یہ بالکل قائد صاحب یہ سوال اٹھیں گے آگے جا کے. آپ اس پہ عامر جہاں صاحب اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، ورنہ میں آ جاؤں ذرا جو آج تقریریں ہو رہی ہیں سینٹ میں. وی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دس کہ یہ جو سارا واقعہ، میں صرف یہی عرض کروں گا کہ ہمیں خوش فہمی یا خوش گمانی تھی کہ اسلام آباد پاکستان کا محفوظ ترین شہر ہے، اور اگر وہاں پر اس طرح کے واقعات وقتاً فوقتاً ہو رہے ہیں تو ریاست پاکستان کو سوچنا چاہیے، ایس آئی ایف سی کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم ایف ڈی آئی لے کر آئیں گے، بیرون ملک سے ہم سرمایہ کاری لے کر آئیں گے، کون آئے گا؟ آپ کے اس شہر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب پورے پاکستان میں شہرت ہے کہ جی بڑے محفوظ ہے. کراچی تو ہے نہیں کہ ہمارا کتے بھی کاٹ رہے ہیں اور اسٹریٹ کرمنل بھی آپ کی جان کے پیچھے لگا ہوا ہو. اگر اسلام آباد میں ہو رہے تو سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے کیا پیغام دیا ہے دنیا کو، کس نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہاں پر. اور پھر یقیناً بالکل سب سے کہتے ہیں نا نیو لا آف پاکستانی پالیٹکس، بالکل ہے، قابل مذمت بات ہے.
تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یہ ہوا کیوں، سب سے بڑا سوال تو یہ ہے. اور اس کو مطلب ہے کہ لوگ اگر مطلب ہے یہ کہتے ہیں منصوبہ بندی کی گئی جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے آپ نے کیا پوری دنیا کو پیغام دیا؟ چلے پی ٹی آئی کو تو پیغام مل گیا، دنیا کو کیا پیغام دیا ہے آپ نے؟ یہ میرے نزدیک بہت بڑا کاشف صاحب سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. میرا خیال ہے بندے پکڑے جائیں گے، اگر پکڑے جائیں گے تو بہت سے سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے. اس میں کاشف صاحب ایک جیسے ماضی میں پکڑے جاتے رہے انشاءاللہ. ہمارے وزیر داخلہ ہیں، ان کا جو ٹی وی چینل ہے یہ بالکل اس کے سامنے ہوا ہے، لٹرلی اس کے دروازے کے سامنے. ان کا جو بیورو کا آفس ہے وزیر داخلہ صاحب کا، تو یہ پھر اگین اگر اس اتنا ایریا ہے جہاں پہ وزیر داخلہ صاحب کا اپنا ٹی وی چینل ہے، ان کا بیورو آفس ہے جہاں پہ خود میں کئی دفعہ خود بھی گیا ہوں، تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے جو عامر صاحب فرما رہے ہیں، بالکل وجہ فرما رہے ہیں. ڈپلومیٹس پیدل گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں آپ کو سڑکوں پہ اکثر مارکیٹس کے اندر. یو گو ٹو یہ بڑی مارکیٹس جو اسلام آباد کی آپ اکثر دیکھتے ہیں ڈپلومیٹس گورے آپ کو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. سو اس طرح کے واقعات رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اسلام آباد میں کم ہوا کرتے ہیں، ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ. دیکھیں میں یہ بھی کہہ دوں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اسلام آباد میں اب جو تھوڑی سی خراب ہوئی پچھلے کچھ دنوں میں، اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی کہ گن پوائنٹ کے اوپر کو فون چھین رہا، وہ بھی مین جنا سپر یا سپر مارکیٹ کے سامنے. تو اس طرح کے واقعات ہونے شروع ہوئے ہیں. ذرا وہ مہنگائی کا بہت ہم اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. اسلام آباد کی پولیس کا جو سیاسی کردار ہے اس کے اوپر بھی لوگ بہت تنقید کرتے رہے. اس میں آپ نے دیکھا تنقید میں وہاں اضافہ ہوا، دوسری طرف آپ کے کرائم میں جو ہے وہ بھی اضافہ. تو یہ وہ ساری چیزیں جو حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ دے لک ایٹ اٹ. عامر صاحب یہ جو تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا، ہم جانتے ہیں ظاہر ہے ایک ریاکشن ہے، ایک رد عمل آ رہا ہے. وہ سیاستدان جب جاتے ہیں نا 50 سال 60 سال پہلے عدلیہ کی تاریخ پر، اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں. مجھے بڑا پریشانی ہوتی ہے. مطلب وہ سیاستدان جو 40 سال پہلے آئے کسی اور طرح سے تھے، پھر جمہوری بنے، انقلابی بنے، اور آخری حصے میں دوبارہ پھر ڈیلیں کر جاتے ہیں، جو سب کو نظر آتی ہے کہ ڈیلیں کر رہے ہیں. یہ کیسے عدلیہ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جی آپ نے 40-50 سال پہلے غلطی کیوں کی تھی؟ واٹ از گوئنگ آن؟ کب تک یہ کام چلے گا ہمارا؟ کب یہ اداروں کا ٹکراؤ ختم ہوگا؟ یہ تو بڑا میں سمجھتا ہوں قابل افسوس بات ہے کہ جو ہمارے سیاستدان اور ہمارے لا میکرز ایوان میں بیٹھ کے جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، انہیں اگر اعتراض ہے مطلب ہے اس کے اوپر عدلیہ کے اوپر، یہ اپنی زبان بھی نہیں دیکھتے. ہمارے یہاں جو سیاست میں آگ لگی ہے، جو پورا عدم استحکام ہے، اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں. اور اس میں اگر میں اس فہرست کو اگر ہم بنائیں تو اس میں سیاستدان جو ہیں وہ پیش ہیں. اب تک ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں اس میں اگر حکومت کسی کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، کوئی طاقتور کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو ایک پوائنٹ آف ریلیف ہوتا ہے، وہ عدلیہ ہوتی ہے. اب عدلیہ کا مسئلہ یہ کہ اگر وہ کسی کے حق میں فیصلہ کرتی ہے تو لوگ تعریفیں کرتے ہیں. یہی سیاستدان، یہی سیاسی جماعتیں جو تھیں ان کے گن گایا کرتی تھیں. ہمیں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کا آخری دور تھا اس میں کیا صورتحال تھی. پھر یہی عدلیہ تھی کہ جس نے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز آپ دیکھیں، یہ شریف خاندان پر ان کے جو قریبی رفقات تھے ان پہ ختم ہوئے. اس پہ تو سب تالیاں بجا رہے تھے کہ جی عدلیہ آزاد ہو گئی. ٹھیک ہے، اب جب فیصلے خلاف آنے شروع ہوئے یا چیلنج کرنے لگے، اور باقی دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ لا میکر اس طرح سے ججز کے اوپر، جو سٹنگ ججز ہوں ان کے خلاف جو ہے اس طرح سے بات کریں. یا تو آپ قانون کے تقاضوں کے تحت کریں، آپ کی زبان کے اندر ایک وہ ہو، مطلب ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. تو ہمارے یہاں جو اس وقت سب کی زبان کے آگے میدان ہے اور لوگ گھوڑا دوڑائے چلے جا رہے ہیں کاشف صاحب، وہ ہمارے سیاسی عدم استحکام کی بہت بڑی وجہ بن گیا ہے. اور وہ اسی طرح سے دور ہو سکتا ہے کہ بالکل آپ میرا خیال ہے عدم استحکام سے زیادہ یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا عامر صاحب، یا عدم استحکام سے زیادہ ان آوازوں کا تعلق اس تقسیم سے ہے جو مختلف ملٹیپل فرنٹس کے اوپر تقسیم ہے. ایک سیاسی تقسیم ہے. ظاہر ہے اب جو جتنے لوگ بولیں گے وہ حکومتی جماعتوں کے ہیں. اگر مجھے اجازت ہے میں بریک بھی لے لوں اس کے ساتھ. ایک تو حکومتی جماعتوں کے لوگ ہیں. حکومتی جماعت کا ظاہر ہے ایک مخالف ہے جو ان کو اس وقت سخت ٹف ٹائم دے رہا ہے، الیکشنز میں بھی، الیکشن کے بعد بھی، یعنی تحریک انصاف اور عمران خان. سو ان کے لیے بڑی مجبوری ہے کہ وہ ایک سیکیورٹی ڈھونڈیں اپنے لیے تاکہ جس کے ساتھ جڑ کے وہ سیکیور فیل کر سکیں. عدلیہ کی جانب سے ان کو لگ رہا ہے کہ وہ جو سارا ڈیزائن تھا، یعنی ایک عدلیہ ضمانتیں دے رہی ہے یا جو مختلف واقعات اور حالات ہیں اس کے اوپر سخت ایک پوزیشن لے رہی ہے. پہلے عدلیہ کو دھمکایا جاتا تھا تو شاید سن بھی لیتے ہوں گے، اب وہ خط لکھنے شروع کر دیے. سو وہ پورے کا پورا جو سٹرکچر ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے خلاف جا رہا ہے. اور ظاہر ہے وہ بہت سے لوگ اب جس وجہ سے اسمبلی میں آئے ہیں اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. سو مجھے ایک بریک لینے دیں منیب، آپ سے بھی پوچھوں گا اسی کا کہ آخر سیاستدان اور عدلیہ جو عدلیہ کو جس طرح ٹیک آن کر رہے ہیں، میں پھر یہ کہوں گا
عدلیہ کے مسائل ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ جس قسم کے ریمارکس تذلیل یہ نہیں ہونی چاہیے سیاستدانوں کی یا کسی کی بھی. کیس آئے کیس کو سنیں. ہم تو اکثر کیس سن کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وکیل سے زیادہ ججز آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں. بٹ یہ آخر کیا ہو رہا ہے اور یہ رکے گا کہاں؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو عدلیہ مخالف ایک تقریروں کا سلسلہ ہے اور اس کے بھی دو رخ ہیں. ظاہر ہے ایک تو عدالت اور عدالت کیسے چلتی ہے اور ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں براہ راست تنقید اور ہاتھ کھل گئے ہیں سیاستدانوں کے. لیکن کچھ جگہ پر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے, کچھ جگہ آپ کو سمجھ آتی ہے کیوں ہو رہا ہے. کیا واقعی مسئلہ عدالت اور ان کے ریمارک سے ہے, یہ مسئلہ کسی اور چیز سے؟ اور اس دفعہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ مسئلہ کچھ اور بھی ہے. یہ اس کا ذکر ایمل ولی صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا. لیکن یہ جو تانے ہیں منیب, میں پہلے بھی بات کر رہا تھا تانے دینے کی, یہ سیاستدان کس منہ سے تانے دے رہے ہیں؟ یعنی یا تو آپ کی اپنی تاریخ اتنی صاف ستھری ہو کہ آپ نے غلطی کی تھی, پہلی دفعہ غلطی کی تھی صرف ایک دفعہ 1983 میں اور اس کے بعد نہیں کی, یا 1960 62 63 میں اور اس کے بعد نہیں کی, یا 99 2000 میں یا اس کے بعد کبھی نہیں کی. آپ غلطیاں کرتے ہیں پھر سیدھے راستے پہ کہتے ہیں آ گیا ہوں, ہم نے سبق سیکھ لیا, پھر وہیں پہ چلے جاتے ہیں اور گودی میں یا پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ کب تک کہ یہ سیاستدان کیوں اتنی سخت کر رہے ہیں اس لڑائی کو جو کہ بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتی ہے؟ خرابیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں, کیسا یہ اس کو ایلیمنیٹ کریں اپنے, اور جب بار بار ہوگا تو یہ ایلیمنیٹ ہوں گی, ختم ہوں گی یہ خرابیاں عدالت کی. قائد صاحب, ایک تو میں نہایت احترام کے ساتھ اس بات سے ایگری نہیں کروں گا جو ابھی آپ نے فرمایا کہ خرابیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو خرابیاں ٹھیک ہوں گی. خرابیوں کو پوائنٹ آؤٹ اگر یہ کریں گے تو وہ خرابیاں اور بڑھیں گی, کیونکہ کوئی انڈیپینڈنٹلی تو کام کرتا نہیں. لیکن اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے نا, ابھی آپ اچھی ڈسکشن ہے, بٹ اگر آپ دیکھیں عدلیہ, ہمارے ملک کی سیاستدان اور تاریخی طور پر اوور آل دیکھا جائے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ, اگر تینوں آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو تینوں شرما جائیں گے. کسی کا ماضی تابناک نہیں ہے. ہمارے ملک کی عدلیہ نے خود کو ٹول کے طور پر استعمال کروایا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر. جو کیا وہ ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے, اپنی جوڈیشل اپوائنٹمنٹ سے لے کر فیصلے لینے تک, دینے تک, لوگوں کو فارغ کرنے تک, سیلف سرونگ انٹرسٹ کے اوپر بیس کر کے فیصلے. یہ بات ٹھیک ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر آج تک کوئی اتنی کمال نہیں ہوئے, لیکن پھر بھی کس طرح بات کرنی ہے, کسی کا بھی کمال نہیں ہے, کسی کا بھی کمال نہیں ہے. مطلب کمال کسی کا نہیں, نہ سیاستدانوں کا, نہ اسٹیبلشمنٹ کا, نہ جوڈیشری کا. اب ایشو کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ معاملہ چل رہا ہوتا تھا کہ ایک حکومت ہے, اس کے خلاف گینگ کر کے تو عدلیہ نے کام کیا, اسٹیبلشمنٹ کا حکم آیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, جو ماضی میں ایک پریکٹس تھی. اس دفعہ ایکویشن مختلف ہو گئی ہے. اس وقت عدلیہ نے ایک سٹانس ڈفرنٹ ہو گیا ہے. وہ 6 ججز کہتے ہیں کہ ہم انٹرفیئر کر رہے ہیں, اور انہوں نے شخصیات کا ذکر کر دیا, ان کے عہدوں کا ذکر کر دیا اپنے خط کے اندر. وہ میں نہیں کہہ رہا, وہ ججز کہہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو امیڈیٹ رسپانس آیا وہ اگین منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے آتا تھرو آ ڈوسیئر یا تھرو آ ریٹن ریپلائی کہ یہ بہت بڑی انسلٹ ہے ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ٹو دی سینسٹیو انٹیلیجنس ایجنسیز, اور ہم بالکل یہ الزام ہے, ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں. اور منسٹری آف ڈیفنس ایک کوہیرنٹ جواب دیتی تو سمجھ آتا کہ منسٹری آف ڈیفنس نے تھرو اٹارنی جنرل اپنی یہ دفاع بھیج دیا. اب ہوا کیا ہے کہ فیصل بوڈا صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, اون چودھری صاحب, انہوں نے آ کے پریس کانفرنسز شروع کر دی ہے. اب ان کو پھر فیصل بوڈا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن ان کو غصہ اس بات پہ ہے کہ ان کو اطہر من اللہ صاحب نے پراکسی کیوں کہہ دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ لگ رہا ہے فرام دا لکس, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نام دے کر پراکسی نہیں کہا گیا, لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے ریمارکس دینے بھی نہیں چاہیے. نہیں دینے, دیکھیں بالکل نہیں دینے چاہیے, بالکل نہیں دینے چاہیے. لیکن طلعت صاحب, قائد صاحب, گزارش یہ ہے کہ جتنا مرضی آپ اس کے اوپر آرگیومنٹ کر لیں, ہمارے ملک کی عدلیہ بصد احترام, آئی ڈونٹ کیئر کہ یار سینٹ میں کیا کہا گیا یا وہ توہین عدالت کا قانون ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ کوششیں 2012 میں بھی ہوئی تھی, کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر لیا تھا. جب تک آرٹیکل 204 پاکستان کے آئین میں موجود ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ رہے گا, کنٹیمپٹ وڈ ایگزسٹ. اور کنٹیمپٹ اتنی سخت چیز ہے کہ پریزیڈنٹ کو ہر چیز میں امیونٹی حاصل ہے, لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی کنٹیمپٹ میں امیونٹی حاصل نہیں ہے. یہ میں
ایز اے پیس آف انفارمیشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں. کنٹمپٹ وہ چیز ہے. اگر آپ اس کو بالکل ہی ختم کر دیں گے اس پورے کانسیپٹ کو, تو پھر آپ کر دیں, پھر چوکوں میں کھڑے ہو کے لوگ ججوں کو گالیاں نکالیں گے. اور جس طرح کہ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے, یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے ویسے کہ اگر تو ماحول بالکل ہے یورپی ملکوں جیسا ہوتا کہ آڈ فیصلے کو آپ تنقید کر دیں یا فیصلے کے اوپر تنقید کریں تو یہ سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر تو تصویریں لگا کے ججوں کو گالیاں مطلب جج صاحبان کو بھی اپنا کنڈکٹ وہ دیکھنا چاہیے. دیکھیں اسی لیے میں نے پہلی بات اسی لیے یہاں سے شروع کی تھی کہ عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے. چاند ریمارکس گزشتہ کچھ دنوں میں نے سنے, وہ ریمارکس نہ دیے جاتے تو بہتر تھا, دینے کے قابل نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اوپن کورٹ میں اس طرح کی بات کی جائے. یہ بھی لیکن سیاستدان جو کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ پچھلے 2 سال میں دیکھ لیں کہ عدلیہ کے ساتھ ہوا کیا. پھر تو یہاں باہر کھڑے ہو کے گالیاں نکالا کریں گے اگر یہ نہ ہوا. پہلے ہمیں ہر چیز کو اکٹھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی بتائیں اس کے اوپر اگر کوئی ایڈ کرنا چاہے تو کر دیجیے گا. لیکن حماد اظہر نے آج کہا, میں ابھی آپ کو سناتا ہوں, انہوں نے کہا عمران خان نے مجھے کہا باہر آ جائے. کیوں کہا عمران خان؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ عدلیہ کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے, مولوی تمیز الدین سے لے کے انتخابات سے پہلے انتخابی نشان تک, بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں. لیکن یہ تنقید کردار ہے, آئین میں ترمیم کا اختیار دینا, بہت ساری چیزیں, جسٹیفیکیشن دینا, بہت کچھ ہے. پر مسئلہ یہ پتا ہے بہت سے فیصلے کیوں دیے جاتے ہیں. بالکل, پر مسئلہ یہ کہ یہ تنقید اس وقت کیوں نہیں ہوتی کہ جب اس طرح کے کوئی فیصلے آ رہے ہوتے ہیں. جو ہی عدلیہ کی طرف سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے, ہر کوئی آئین کے مطابق کام کرے, اچانک اس وقت عدلیہ کے اوپر کیوں تنقید شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیا اس وقت عدلیہ نے کوئی ایسا کام کیا, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کی جو آئین اور قانون کے منافی ہو یا ماورائے آئین ہو؟ میری نظر سے تو کوئی چیز ایسی نہیں گزری. اچانک کیا کوئی فیصلہ سیاسی نوعیت کا ہوا جس کے اوپر کہا جائے کہ ان کے خلاف تھا تو خالی اب وہ جو 2-4 ریمارکس ہیں ان کو پکڑ کے جائے, تقریر کرنی ہے. وہی نا, تو سیاستدان آرڈر ہے, تقریر کرنی ہے, بالکل اس وقت وہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی توہین عدالت نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف یہ ہتک عزت کے قانون بنا رہے ہیں کہ جناب, اور پیکا لاز کے اندر بھی ترمیم کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کاشف صاحب, جس قوم کے اندر عام عوام جو ہے وہ روز اس کی عزت نفس مجروح ہو, چاہے وہ آٹے کی لائنوں میں ہو, چاہے وہ سرکاری دفاتر کی لائنوں میں ہو, وہاں پہ جو اس قسم کے حکمران ہوتے ہیں نا, جن کے پاس عوامی مینڈیٹ نہ ہو, ان کو اپنی عزت کی بحالی کے لیے روز نئے قانون بنانے پڑتے ہیں. ادروائز اگر آپ جمہوری معاشرہ ہو نا, تو آپ کی عزت کی ضامن آپ کا مینڈیٹ ہوتا ہے, آپ کے ووٹر ہوتے ہیں. مریم نواز کو سنا دوں. مریم نواز صاحب نے کہا تھا, میری تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میں وہ سنتا ہوں تو. سنائے مریم نواز صاحب نے کہا یہ مجھے ریگولیشن تو میں تو نہیں, وہ والا نہیں. انہوں نے کہا جب 2000 ووٹ لینے والے کو 20,000 کر کے اسمبلی میں لائیں گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں, وہ کون سے قانون بنائیں گے؟ میرا خیال ہے وہ ابھی ہے نہیں ان کے پاس. لیکن حماد اظہر صاحب دیکھیں, چلا دیں, پھر چلا دیں ویسے یاد آنے کے لیے پلیز. آپ لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں, جب لیجسلیٹرز ہی کسی کی بھیک میں دی ہوئی ووٹ جس کے 2,000 تھے, اس نے ہاتھ جوڑے کہ پلیز میں ہار رہا ہوں میرا کچھ کرے, اس کے 20,000 کر دیے. کوئی جیتنے والے کے 40,000 ووٹ تھے, اس کا 1 0 کینسل کر کے اس کے 4,000 کر دیے. جب اس طرح سے بھیک میں لیجسلیٹرز سیٹس لے کر MNAs کی MPAs کی آئیں گے, ان سے آپ کیا لیجسلیشن کی توقع رکھیں گے؟ پھر وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہ کو چھپائے گی. وہ PFUJ کے لیے, صحافیوں کے لیے, قوم کے لیے تو کوئی لیجسلیشن نہیں کرے گی. ویسے یاد آنے کے نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو اگلے 3-4 سال کے چیزوں کو پہلے دیکھ سکے. تو 2021 میں انہوں نے 2024 کے حالات اور واقعات بیان کر دیے, تو اس سے تو آپ کو ان کا پولیٹیکل ویژن نظر آتا ہے. جہاں تک حماد اظہر صاحب کی بات ہے, ایسا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ باہر نکلا؟ جی مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت بہت پریشر میں ہے اس وقت. اگر آپ حکومتی شخصیات سے بھی ملیں, آپ ان سے بات کریں آف دا ریکارڈ, ہر کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ یار یہ عدلیہ والا معاملہ کس طرف جا سکتا ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں کچھ جو ہیں ہمارے لیے ٹینشن بنی ہوئی ہے, اس چیز میں ہمیں تناؤ, اور میرے خیال میں وہ جو تناؤ ہے وہ خان صاحب بھی فیل کر رہے ہیں کہ حکومت انڈر پریشر ہے. اس وقت جو عدلیہ سے جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں, پرویز الہی صاحب کو ضمانت مل گئی ہے, ان کو دوبارہ MPO کے تحت گرفتار نہیں کیا گیا, تو میرے خیال میں اگر اس موقع پہ بھی ان کی لیڈرشپ باہر نہیں آئے گی تو پھر وہ کافی دیر ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا. اور دوسرا, پنجاب سے تھوڑا سا خان صاحب کو گلہ بھی ہے کہ ہر طرف سب کچھ ہو رہا ہے, پنجاب بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ نکلیں. اور کل کا جو واقعہ ہے اس کو بھی دیکھ کے انہوں نے کہا ہوگا کہ ایک انالیسس ہوتا ہے حالات کا, جیسا آپ نے کہا کہ انالیسس اس وقت یہی نظر آ رہا ہوگا ان کو, جو میں کیونکہ سن رہا تھا, انالیسس یہ ہوگا کہ اس ٹائم فرسٹریشن ہے اور تھوڑا سا لیک آف آئیڈیاز جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر فرسٹریشن ہے تو
پھر پٹ مور پریشر. آئی تھنک وہ اس وجہ سے مزید پریشر شاید ڈالنے کی کوشش ہو ان کی طرف سے. اب آخر میں مجھے بتائیں ذرا, میں اطہر آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ بتائیں کہ اپوزیشن ساری اکٹھی ہو رہی ہے, تھوڑی دیر میں کوئی پریس کانفرنس بھی ایکسپیکٹڈ ہے, کہا شام کو خبر آ گئی تھی 8 بجے ہوئی گی, ابھی تک تو نہیں ہوئی. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین کا جو تحفظ ہے اس کے لیے ہم منیمم ایجنڈا کے اوپر ایگری کریں گے. ہو سکتا ہے کسی قسم کی تحریک چلائیں. اور اب یہ جو حماد اظہر صاحب کو باہر نکالنے کا کہا گیا نا, تنظیمی امور وہ پنجاب کے اندر دیکھتے ہیں, تو یہ بھی ایک اس کی کڑی ہو سکتی ہے کہ آگے جا کے ہم نے کوئی تحریک چلانی ہے تو آپ سب لوگ باہر نکلیں. لیکن یہ بحالی آئین کی بات کر رہے ہیں یا آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں یا بازیابی ہے آئین کی کوشش کریں گے, یہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو کلیئر کرنی پڑیں گی کہ یہ آئین کا تحفظ آپ کر رہے ہیں, کیا چیز وہ وہاں پہ موجود ہے جس کا آپ تحفظ کر رہے ہیں, یا آپ نے اس کو بازیاب کروانا ہے یا بحال کروانا ہے. تو ایجنڈا ان کا بھی تھوڑا سا کلیئر ہوگا. اب یہ پریس کانفرنس کے بعد ہی پتہ مولانا صاحب آ جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب اگر نہ آنا ہوتا تو پریس کانفرنس نہ آتے. مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب اس وقت ان کو پتا ہے کہ جو ان کا ایک ووٹ بینک کو ڈینٹ پڑا ہے, جو مولانا نے بھی محسوس کیا ہے, اور اس وقت اگر وہ عوامی سیاست کریں گے, ایک مقبولیت کا جو بیانیہ ہے اس پہ رائڈ کریں گے, تو میرے خیال میں ان کو سیاسی فائدہ ہو. منیب آپ ہنس کیوں رہے تھے؟ ویسے وہ میں اچھا ہنستے رہنا چاہیے بندے کو. لیٹ می ناٹ گیٹ انٹو ویسے تو ہنستے ان حالات میں اتنی گرمی ویسے بندے تو بندے کا ہنسا نکل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اتنی گرمی میں بندے کا ہنسا نکل جاتا ہے. نہیں میرا ہاسا ادھر بھائی تو کیونکہ بھائی ہیں, ان سے ویسے ہی ہمارا بڑا خلوص ہے, پیار ہے. ان کی بات سے واقعی میرا ہاسا اس لیے نکل گیا, انہوں نے کہا بحالی آئین کے لیے وہ تحریک چلائیں گے. نہیں, میں اس سے تھوڑا سا اس میں تھوڑا ایڈ کر دیتا ہوں کہ وہ بحالی آئین کے لیے نہیں, بحالی اقتدار کے لیے, اور پھر بحالی اسٹیٹس آف خدمتگار, چیف خدمتگار, اس کے لیے وہ تحریک چلائیں گے کہ جناب ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں, ہمیں لے کے آئیے, ہم پہلے سے زیادہ خدمت آپ کی کریں گے. دس ول بی اے میجر ٹیسٹ. لیٹ می سے ماضی میں بھی دیکھا یہ عمران, میں نے جس طرح بات کی نا ماضی کی, اور کیسے نعرے لگے آئین اور قانون کے, اور پھر ڈیلیں ہوئیں, پھر کہا سر خدمت میں حاضر ہیں, سرکار 10 پیر کے تھنے میں پہنا ہے. یہ جو واقعات سارے ہوئے پچھلے 20, 30, 40 سال کی سیاسی ہماری تاریخ میں, اگلا ٹیسٹ اب یہ خان صاحب کا کہ کیا باہر نکل کے وہ انہی اسکولوں پہ کھڑے رہیں گے, یا باہر نکل کے وہ بھی کہیں گے سر حاضر ہوں, حاضر جناب. آج تک کون کھڑا رہا ہے قائد صاحب؟ سر مجھے بتائیں سر, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر, سر مسئلہ یہ ہے کہ جو اقتدار کا حصول ہے اس کے لیے رستہ تو وہی ہے, اور راستے میں جو ٹنلز بنے ہوئے ہیں جہاں سے اقتدار کی انجیکٹ کیا جاتا ہے, جن ٹنل سے گزرتے ہوئے, وہ بھی وہی ہے, وہی سب کچھ ہے, وہی سارا کچھ ہے. اور عمران خان صاحب نے بھی پہلے اقتدار ایسے ہی حاصل کیا, اب بھی آپ یقین کریں ان کا منترا وہی ہے. کسی بھی سیاستدان کا فار دیٹ میٹر, پاور پالیٹکس جو ہے اس کے اندر تو یہ چیز امبیڈ کر دی گئی ہے ہمارے ملک کے اندر. یہ ابھی ہم اصول سیاست, اصول آئین کی بحالی, ہر چیز کی بات کر رہے ہیں. سر یہ گھوڑا اور یہ میدان کسی کا غیب کا علم تو اللہ کو پتا ہے نا. یہاں ہم سنتے تھے باجوہ صاحب کا, باجوہ صاحب نے کہا ہے میاں نواز شریف اور فلانا تو مائنس ہو گیا ہے, تو وہ واپس آ گئے. آج جو لوگ کہتے ہیں عمران خان تو مائنس ہو گیا, ختم ہو گیا, کل پتہ لگے عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر انہوں کو کہیں دیا ہم ملک کو آگے بڑھا رہے ہیں. سو ان چیزوں کے بارے میں مجھے تو کوئی خوش فہمی نہیں ہے فرینکلی. میرے لیے تو مستقبل کا حال نہیں جانتا, اس لیے میں انتظار کروں گا, لیکن ماضی یہی بتاتا ہے. دیکھیے کچھ زمینی حقائق ہے نا, میرے خیال میں جو فواد چودھری صاحب نے فارمولہ پیش کیا نا کہ انگیجمنٹ کا, یہ نہیں کہ آپ ڈیل کریں, جو زمینی حقائق ہیں انگیجمنٹ تو ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو یا حکومت سے ہو, تو اس کے پیرائے میں آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اب یہ دونوں طرف سے فیصلہ کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹیں اور انگیجمنٹ کریں, اور جو فواد چودھری صاحب نے فارمولہ پیش کیا میرے خیال میں ایک بڑا ورکیبل فارمولہ ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا میں نے صرف اسی سے بات کرنی ہے, میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ سے صرف ڈیلیں ہوتی ہیں, انگیجمنٹ تو کریں گے تو آگے چیزیں بڑھیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں نا, ادھر تو ڈیل ہوتی ہے, سیاستدان انگیجمنٹ نہیں پائیں, ڈیل ہوتی ہے. ڈیل سیاستدان سے جب آپ بات کرتے ہیں نا, آپ اصول طے کرتے ہیں. چارٹر ڈیموکریسی چلتا نہیں ان اصولوں میں کوئی پاکستان میں, لیکن دو سیاسی جماعتوں نے مل کے کہا چارٹر ڈیموکریسی کریں گے, یار یہ نہیں کرنا, کچھ اصول گیم رولز آف دا گیم اپنے لیے طے کریں. بیکاز جو ہولڈر ہے اس کو ہاؤ کین یو مس دا میجر اسٹیک ہولڈر, جس کے آپ دیکھیں جب عمران خان کی حکومت رولز آف دا گیم طے کر لینا, پھر آپ اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے کہتے ہیں یہ ہمارے رولز ہیں. جی, اب یہ نہیں ہوگا.
بالکل اگر کھڑے ہو جائیں یہ تو بالکل یہ اس پہ تو میں 100% ایگری ہوں کہ آپ سیاسی لوگوں سے بھی ایگری کریں کہ یہ رولز ہیں. لیکن جب عمران خان کی حکومت تھی کیا آپ نے کبھی پی ڈی ایم سے سنا تھا کہ عمران خان سے ہمیں مسئلہ ہے؟ وہ یہ کہتے تھے ہمیں تو لانے والوں سے مسئلہ ہے. اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر جو جن سے سب کو مسئلہ ہے انگیج تو ان کو بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کس لیول کو آرٹیکل پڑھانے آئین کے پوری پی ٹی آئی. عامر صاحب آپ کو کوئی مولانا صاحب اور یہ سارے کو عنقریب کو نظر آ رہے ہیں سڑکوں پہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو اتنی میں اچھی گفتگو سن رہا تھا تو خلاصہ یہ کہ ہمارا اجتماعی فیلئر ہے ہمارے حکمران اشرافیہ کا, اور اس میں بار بار بات ہوتی کہ جی ڈیل ہوگی, لیکن کیا آثار نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تک جتنے بھی بڑے پلیئرز ہیں, مطلب چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے حکومت ہو, اور چاہے وہ مطلب حزب خلاف پی ٹی آئی کی آپ بات کریں, سب کے سب اپنی جو بھی ان کی حکمت عملی غلط ہے صحیح ہے ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں, اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بدقسمتی کی بات کاشف صاحب یہ کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے پاکستان غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے, یہاں پہ عدم استحکام ہے, بڑی سے بڑی مضبوط ریاست جو ہے لڑکھڑا جاتی ہے. اس چیز کا احساس کیوں نہیں ہو رہا ہمارے فیصلہ ساز کو, یا جو لوگ صاحب اقتدار ہیں اور صاحب اختیار ہیں وہ کیوں اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت پاکستان پہ بیت رہا ہے, پاکستان کی معیشت پہ بیت رہا ہے, ہمارے سماج پہ, ہماری سیاست پہ, عدلیہ پہ, وہ کہاں پہ ہمیں لے کے جائے گا؟ اس کے اوپر مطلب ہے کہ ایک بات ہونی چاہیے. اب سڑکوں پہ ہوں نہ ہوں یہ بہت ہی وہ والی بات ہے. دیکھیں ہماری یہ سڑکوں پہ تحریک چل کے تو کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں سمجھوتا ہوتا ہے, کوئی ڈیل اس کو کہتا ہے, کوئی آپ بھی ڈیلوں کی بات کر رہے ہیں کہ آخر میں سڑک پہ آئیں گے اور کوئی ڈیل نکالنی ہے. مجھے بریک پہ کہا جا رہا ہے, لیکن ایک بریک پہ جانے سے پہلے آج خبر ایک نظر سے گزری یاسمین راشد صاحبہ کی کہ وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. 80 سال سے زیادہ عمر ہے, کینسر سروائیور ہیں. کچھ خیال کریں, ان کی عمر کا ہی خیال کر لیں. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد واپس